अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। दोनों बहन भाई दूसरे गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, जो उनके गांव से 2 किलोमीटर दूर है। गांव को जाने वाले रास्ते में एक छोटा सा जंगल भी आता है, लेकिन जंगल के रास्ते से वो कभी कभी गुजरते थे। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए अभी वो रास्ते में ही थे, अचानक बारिश शुरू हो गई और बच्चों को बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। वो जंगल वाले रास्ते पर हो लिए। जंगल में दरख्तों के नीचे से गुजरते हुए अचानक उनका ध्यान बूढ़े बरगद के दरख्त की तरफ गया, जिसके नीचे एक झोंपड़ी बनी हुई थी। वो झोंपड़ी देखकर हैरान थे। वो कम ही इस तरफ आते थे क्योंकि उनकी वालिदा ने बच्चों को सख्ती से मना कर रखा था। रास्ते में आते जाते ना किसी से चीज़ लेकर खानी है और ना ही कहीं रास्ते में रुकना है। 1-2 बार पहले भी वो उस राह से गुजरे थे, झोंपड़ी भी देखी थी, लेकिन कभी अंदर जाकर देखा नहीं था कि इसमें कौन रहता और कौन नहीं, और ना ही बच्चों ने कभी किसी को आसपास देखा था। अब बारिश से बचने के लिए ये वाहिद पनाहगाह थी। आओ इस झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं, जब बारिश का ज़ोर टूट जाएगा तो घर चले जाएंगे। वाहिद ने अपनी बहन नूर से कहा। नहीं भाई, हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, क्या पता कोई चोर बैठा हो जो हमें पकड़ ले। नूर ने डरते हुए कहा। अरे मेरी डरपोक बहन, ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है कि रास्ते में जा रहे थे, जिन भूत आ गए तो कभी चोर आ गए। असल ज़िंदगी है, कोई ड्रामा नहीं है। वाहिद ने पुरमज़ाक अंदाज में कहा। भाई तुम जो मर्ज़ी कहो, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगी, और माँ ने भी मना किया था। नूर ने कतियत से जवाब दिया। ठीक है, तुम नहीं जाना चाहती, ना जाओ, मैं तो जाऊंगा। मेरा बारिश में भीगने का कोई मूड नहीं, इतनी सर्दी में भीग गए तो घर कैसे जाएंगे। वाहिद ने बहन से कहा। यूं ही बहस करते हुए दोनों झोंपड़ी के पास पहुंच गए। इतने में बारिश के साथ यालाबारी भी होने लगी थी। भीगने से बचने के लिए बच्चे जल्दी से झोंपड़ी में घुस गए और अंदर का हाल देखकर बच्चों के हवास गुम हो गए। वाहिद और नूर 2 ही बहन भाई हैं। उनका गांव पहाड़ की दूसरी तरफ है, जिसमें उनके वालिदैन और दादा दादी भी रहते हैं। उनके गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए दोनों को पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता। उनके वालिद लकड़ियां काटकर बेचने का काम करते हैं। उनका घराना बहुत खुशहाल नहीं, उनके दादा भी यही काम करते थे। फिर दरख्त से गिरकर बाजू तड़वाने के बाद ये काम छोड़ चुके थे। ठीक होने के बाद वो रोज़ शहर चले जाते, जहाँ एक दुकान पर हिसाब किताब का काम करते थे। वालिदा और दादी घर के काम काज के बाद चादरों के डोरे बांधने का काम करती। वाहिद 14 साल का है, उसकी बहन 11 साल की है। वो दोनों इकट्ठे स्कूल जाते और वापस आते। चंद माह से वाहिद के बाबा घर में बहुत पैसे लाने लगे थे। उन दोनों बहन भाई के लिए भी नई नई चीज़ें लाते। वाहिद के दादा ने अपने बेटे से पूछा भी था कि वो इतने पैसे कहाँ से लाता है।
میں نے لکڑی کا کام چھوڑ کر شہر میں کام ڈھونڈ لیا ہے۔ مجھے اس کام کے اچھے پیسے ملتے ہیں، اس لیے سب کے لیے چیزیں لے کر آتا ہوں۔ منظور نے باپ کو مطمئن کیا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کہانی میں سچ کم جھوٹ زیادہ ہے۔ واحد کے بابا کا لکڑی والے ٹھیکیدار کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، جس کے باعث ان کو کام سے نکال دیا تھا۔ گھر کے حالات پہلے ہی اتنے اچھے نہیں ہیں، اب کام نہ ملا تو کہاں سے کھائیں گے؟ وہ فکر مندی سے سوچتے ہوئے گھر واپس آ رہا تھا، جب ایک مانگنے والے نے منظور کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ منظور نے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، دفع ہو جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو تمہیں کہاں سے دوں؟ مانگنے والا غصے سے بڑبڑاتا ہوا آگے چلا گیا اور وہ اپنے راستے پر ہو لیا۔ وہ بہت پریشان تھا، یہ بات اس نے گھر آ کر کسی کو نہیں بتائی تھی۔ وہ اپنے ساتھ سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ بستر پر لیٹے لیٹے ہی منظور نے سارے جوڑ توڑ کر لیے تھے۔ اگلے دن ہی اس نے کام کرنا شروع کر دیا اور چند دنوں میں ہی اس کا کام چل نکلا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، گھر میں خوشحالی آ گئی تھی، بچے خوش تھے۔ بچے جیسے ہی جھونپڑی میں داخل ہوئے، وہاں ضرورت کی چیزیں دیکھ کر وہ حیران تھے۔ یہاں کون رہتا ہے؟ ایک اچھی حالت کی چارپائی، چائے بنانے کا سامان بھی موجود تھا۔ چارپائی کے نیچے ایک تھیلا پڑا ہوا تھا۔ دونوں بہن بھائی چارپائی پر ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئے۔ اگر اس کا مالک آ گیا تو ہمیں ڈانٹے گا، نور نے واحد سے کہا۔ اتنی بارش میں کون آئے گا؟ جیسے ہی بارش رکے گی ہم نے چلے جانا ہے، ہم کون سا کچھ چرا رہے ہیں؟ واحد نے کہا۔ نور کا دھیان کونے میں رکھے جوتے پر تھا۔ بھائی، یہ جوتا تو دادا کا ہے، یہ یہاں کیسے آیا؟ واحد نے نور کے پوچھنے پر نظر گھما کر دیکھا۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے جلدی سے چارپائی کے نیچے سے تھیلا نکالا، اسے کھول کر دیکھا۔ باپ کا جوڑا دیکھ کر وہ اور بھی پریشان ہو گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سب یہاں کیسے؟ بارش رکنے کے بعد وہ گھر واپس آ گئے۔ رات کے کھانے پر سب جمع تھے۔ واحد دونوں چیزیں اٹھا کر لے آیا۔ باپ اور دادا سے کہا، یہ جوڑا اور جوتا جنگل میں برگد کے نیچے بنی جھونپڑی سے ملا ہے، اب آپ دونوں سچ بات بتا دیں۔ اس نے باپ اور دادا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دادا تو جوتا اور جوڑا دیکھ کر حیران تھے۔ یہ جوتا تو میرا ہی ہے، لیکن یہ تو مسجد سے کوئی اٹھا کر لے گیا تھا۔ جوڑا تیرے باپ کا ہے، اس سے پوچھ یہ وہاں کیسے پہنچا؟ دادا نے کہا۔ منظور اس سارے معاملے میں چپ تھا۔ جب میں لکڑیوں کا کام کرتا تھا، گھر سے اضافی جوڑا لے کر جاتا تھا۔ وہاں جا کر میں کپڑے بدل لیتا تھا اور واپسی پر صبح والا جوڑا پہن لیتا تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں۔ ایک دن کپڑے بدل کر رکھے تھے کہ کوئی میرے کپڑے اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس نے جھوٹی کہانی گڑھی، مگر واحد نے سارا پول کھول دیا تھا۔ جھوٹ مت بولے بابا، آپ بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں، آپ گلی گلی جا کر مانگتے ہیں، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، واحد نے روتے ہوئے کہا۔ دادی اور ماں سب سن کر مٹی کی مورتیاں بنی ہوئی تھی۔ دادا نے سب سن کر منظور کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ شرم نہ آئی تمہیں یہ گھٹیا کام کرتے ہوئے؟
میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی جس نے تجھے یہ نیچ کام کرنے پر لگا دیا؟ دادا نے کہا، کیا ثبوت ہے تیرے پاس جس کی بنا پر باپ پر الزام لگا رہا؟ منظور نے غصے سے واحد کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے پاس سب ثبوت ہیں۔ آپ کے کپڑے چوری ہو گئے، مان لیا۔ آپ کوئی غلط کام نہیں کرتے، یہ بھی مان لیا۔ لیکن ہمارا بستر اور چائے والی کیٹلی بھی چوری ہو گئی تھی۔ گھر میں آپ نے کہا کوئی غریب انسان ہے، اس کو چارپائی اور بستر دینا ہے۔ وہ غریب انسان جنگل میں کیوں رہتا؟ اور یہ آپ کا رومال، یہ وہاں کیسے گیا؟ واحد نے کہا، ساتھ ہی باپ سے منہ موڑ لیا۔ میں نے یہ سب تم لوگوں کے لیے کیا۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میرے بچے اچھا کھائیں اور اچھا پہنیں۔ مجھ سے تم لوگوں کی محرومی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ پھر لکڑی کا کام بھی چھوٹ گیا تو مجھے کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر میں نے یہ سب سوچا اور اس کام پر نکل گیا۔ جتنے میں 1 مہینے میں مشکل سے کما پاتا تھا، اتنے میں 1 دن میں کما لیتا تھا۔ جہاں جھونپڑی بنائی اس طرف کبھی کوئی جاتا نہیں تھا، وہ محفوظ جگہ تھی۔ مجھے علم نہیں تھا ایک دن تم میرا جھوٹ پکڑ لو گے۔ منظور نے شرمندگی سے ساری بات بتائی، لیکن میں نے اور میرے بچوں نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ ہمیں کوئی محرومی نہیں تھی۔ کھانے کو کم تھا تو کیا ہوا، حق حلال کا تو تھا۔ آپ مجھے اور بچوں کو حرام کھلانے لگ گئے۔ آپ کا اپنا دل تھا کہ سب آسائشیں ہوں، اب بچوں کا نام مت لگائیں۔ واحد کی ماں نے نفرت سے منظور سے کہا، ہاں میرا دل تھا، مجھے سب چاہیے تھا، اچھا کھانا، اچھے کپڑے اور اچھا گھر۔ وہ سب حلال میں ممکن نہیں تھا، میں مجبور تھا۔ منظور نے کہا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں بچوں کو لے کر جا رہی ہوں۔ ہم خود محنت مزدوری کر لیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے۔ واحد کی ماں بولی، بہو تم نہیں جاؤ گی، یہ گھر سے جائے گا اور تب واپس آنا جب غلیظ پیشہ چھوڑ چکے ہو، ورنہ اس گھر کے دروازے تم پر بند ہیں۔ صحت مند اور اپنے ذاتی گھر والے انسان پر مانگنا حرام ہے۔ جا خود کو دھو کر پاک کر، پھر میرے گھر میں قدم رکھنا۔ دادا نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا اور دروازے بند کر دیے۔ میں یہ سب نہیں چھوڑوں گا، مجھے بھوک نہیں، آسائشیں چاہیے، میں واپس نہیں آؤں گا۔ منظور نے کہا، ٹھیک ہے، تم ہمارے لیے مر گئے اور ہم تمہارے لیے مر گئے، دادا نے کہا، اور دروازے کے ساتھ بیٹھ کر اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔